अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खम्र ख़ानदान और अक़ल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी, बल्कि एक रिसर्च बेस्ड स्टोरी पढ़ी थी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ साइंटिस्ट ने ये किया कि 5 बंदरों को लिया और एक कमरे में बंद किया, वहाँ पे एक सीढ़ी लगाई और उसके ऊपर उनके लिए केले रख दिए। बंदरों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और सोचा कि हम ऊपर जाते हैं और जाकर वो केले खाते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो बंदर केले खाने के लिए, बनानास के लिए ऊपर गए, तो साइंटिस्ट ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी जब उनके ऊपर गिरा तो वो डर के बैठ गए। अब वो केले पड़े हुए हैं और वो ऊपर जा नहीं रहे, क्योंकि जब वो जाते हैं ठंडा पानी पड़ता है। कुछ दिनों के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि ठंडा पानी डालना छोड़ दिया, लेकिन वो बंदर इतने डर गए कि वो फिर भी ऊपर नहीं जा रहे थे। अब साइंटिस्ट ने एक और काम किया कि एक और बंदर को ले आए। एक पुराने बंदर को निकाल दिया और एक नया बंदर आया। नया बंदर आया, उसने देखा, उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत मज़ा आ रहा है कि केले पड़े हुए हैं और कोई जाके खा नहीं रहा, मैं सारे खा लेता हूँ। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, बाकी 4 बंदरों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। कोई पानी नहीं डाला गया, कुछ और नहीं किया गया, लेकिन वो पीटा। अब क्या हुआ कि उसने भी जाना छोड़ दिया। यूँ उन्होंने एक एक पुराने बंदर को निकाला और एक एक नया बंदर आया। जब वो नया बंदर आए, हमेशा नया बंदर आके कोशिश करे ऊपर जाऊं, केले खाऊं, उसको सिर्फ मार पड़े, कोई पानी ना पड़े और वो ऊपर जाना छोड़ दें। करते करते सारे नए 5 बंदर हो गए। ये वो बंदर थे जो कि सीढ़ी लगी हुई है, केले पड़े हुए हैं, लेकिन वो जाकर उसको खा नहीं रहे। क्यों नहीं खा रहे? हालांकि उनके ऊपर पानी नहीं डाला जा रहा, कोई उनको सज़ा नहीं दी जा रही, लेकिन अब वो डर गए हैं। और जब साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम इस स्टेज पे उनसे बात कर सकते और उनसे पूछते कि आप क्यों नहीं जाकर ये केले खा रहे, तो शायद उनका जवाब कुछ ऐसा होता कि क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा तो हम भी ये नहीं कर रहे। हमारी सोसाइटी का भी नाज़रीन यही हाल हो जाता है। बहुत से काम करने वाले हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं, और बहुत से काम हम इसलिए नहीं करते कि कोई और नहीं कर रहा। इसको आज के दौर में हम कहते हैं पीयर प्रेशर, अपने इर्द गिर्द लोगों का प्रेशर। और ये वो प्रेशर है जो हमारे लिए बहुत खौफनाक बन जाता है, हमें डराता है, और इस डर की वजह से हम बहुत से ऐसे काम जो करने चाहिए वो नहीं कर पाते, और नशे के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ भी होता है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे, और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं राफ़िया। और राफ़िया जो हैं उन्होंने एजुकेशन और एकेडमिक्स में बहुत सा काम किया हुआ है, और ये ट्रेनिंग और रिसर्च के साथ भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होती हैं महजबीन हसनैन, जो कि बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ और उसके साथ साथ असातिज़ा के साथ भी डील करती रहती हैं। आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम पीयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। राफ़िया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये पीयर प्रेशर होता क्या है? देखिए जी, इंसान के सरिश्त में है कि इसको सोशल एनिमल यानी कि माशरती हैवान कहा जाता है। हम तन्हाई में, अकेले में हम लोग नहीं रह सकते, हमें एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। तारीख़ में हमेशा से इंसान गिरोह की शक्ल में ही कामयाब रहा है, और इसी तरह से इसकी बोदोबाश रही है। इसी हवाले से ये सिलसिला चलता आया है। ठीक है। तो जब हम ये कोशिश करते हैं कि जिस गिरोह का हम हिस्सा हैं, बिल्कुल, उसकी खामियों को और उसकी खूबियों का मुकम्मल हिस्सा बन जाएं, तो उसकी हम तमाम तर चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें अब कुछ आपके पास नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, सही। कुछ आपके पास मस्बत चीज़ें भी आएंगी। सही। इसी का नाम है पीयर प्रेशर, व्हेन वी ट्राई टू फिट इन, जब हम दूसरों की तरह होने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ताकि हम ग्रुप का हिस्सा रहें। अच्छा महजबीन, ये बताएं कि पीयर प्रेशर को तो हमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि हम किसी भी जगह फ़िट इन होने की कोशिश कर रहे हैं। पीयर प्रेशर का जैसे ही जिक्र आता है, फ़ौरन हमारे दिमाग में एक यंग नौजवान आता है कि बस वही है जिसको पीयर प्रेशर हो रहा है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, पीयर प्रेशर जो हर एक को है और हर एज में है। यानी हम ख़वातीन को भी है, गर्ल्स को, बच्चों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को, सबको है पीयर प्रेशर। बिल्कुल। अब आप जैसे लेडीज़ की आपको मिसाल देख लें, जैसे सेल लगी हुई है, कैसे फैल जाती है कि वर्ड टू वर्ड बात फैलती है और लोग बस दौड़े चले जाते हैं। तो ये कई दफ़ा जेब खाली होती है, लेकिन हम शॉपिंग के लिए इसलिए जाते हैं कि सारे जा रहे हैं ना, तो ये पीयर प्रेशर ही है। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि पीयर प्रेशर 2 तरह के हैं, मस्बत भी और मनफी भी है। अच्छा। बिल्कुल। सिर्फ हम उसको ये नहीं कह सकते कि मनफी ही है और मस्बत नहीं है, मस्बत भी पीयर प्रेशर है। ठीक है। आपने राफ़िया बहुत से इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है और वहाँ पे काम किया है कि आपको कैसा पीयर प्रेशर ज़्यादा नज़र आया है, और
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو اگر نیگیٹو زیادہ نظر آئے تو اس کو پازیٹیو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اوور دا ایئرز، یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ بدقسمتی سے مثبت سے منفی کی طرف جاتا ہوا رجحان زیادہ ہے. اچھا، اگر ہم کچھ سال پہلے مثال کے طور پہ 10-12 سال پہلے جب بہت سے کازز ایسے نہیں تھے، آپ کا میڈیا، آپ کا کمپیوٹر، آپ کے گیجٹس اور آپ کا ایکسپوجر، گلوبل ایکسپوجر کم تھا، تب آپ کے پاس مسائل کی تعداد کم تھی اور آپ کا زیادہ تر تقابل اپنے ان ہم جماعتوں کے ساتھ یا ان دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا جو تعمیری سرگرمیوں میں یا مثبت چیزوں میں انوالو ہوتے تھے اور آپ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے. صحیح. محلے میں آپ کے ایک بزرگ ہیں یا دوسرے بچے ہیں وہ مسجد جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ آٹومیٹیکلی ان کے ساتھ مسجد جا رہا ہوگا یا اچھا رزلٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دیکھنے میں آیا کہ اگر میرے ہمسائے میں جو بزرگ رہتے ہیں وہ اگر میرے بیٹے کو یہ کہیں کہ چلو بیٹا نماز، تو میں بحیثیت ماں کے میں یہ کھٹک جاؤں گی کہ ان کا مقصد کیا ہے، آخر وہ کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں، کہیں مسجد کی جگہ کہیں اور نہیں. اور سب سے بڑی بات جو دیکھنے میں آتی ہے، میری اولاد ہے، ٹھیک ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے. یہ ساری اس طرح کی چیزیں. اسی طرح اسکولز میں اب علم سے زیادہ پوزیشن اور گریڈس پہ ہم آ گئے ہیں، تو پریشر ہم اس طرح سے کریٹ کر تمہارے دوست کے اتنے نمبر آئے، تمہارے کزن کے اتنے مارکس آئے، اب تمہیں سمجھ آئے نہ آئے تم رٹا لگاؤ اور تم نے اتنے نمبر لینے ہیں، وچ لیڈس ٹو اسٹریس اینڈ فرسٹریشن. یہ والا تو ڈیفینیٹلی آپ کا منفی اثرات میں آتا ہے. صحیح بات ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاشف نسیم دلکشا، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور اذان انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں. ان سے چل کے ہم خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر میں دین کے معاملے میں بھی شدت پسندی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں رائٹ بیلنس میں کیسے لے کے آئیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کاشف بھائی کہ کچھ لوگ دین کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کے اندر شدت پسندی جو ہے بہت زیادہ آ جاتی ہے. کیا اس سے ان کی عادات متاثر ہوتی ہیں؟ آپ کا سوال کہ کچھ لوگ دین کو پڑھنے کے بعد شدت پسند ہو جاتے ہیں، ان کی عادات متاثر ہوتی ہیں، تو جی بالکل شدت پسندی سے یقیناً انسان کی عادات متاثر ہوتی ہیں. وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، اس کو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، لوگوں سے تلخ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ ایک ریئیکشن شو کرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شدت پسندی جو ہے وہ صرف دینی تعلیمات سے نہیں، کسی بھی وجہ سے جب انسان کسی بھی موضوع کے اوپر، کسی سبجیکٹ کے معاملے میں، کسی بھی زندگی کے شعبے کے معاملے میں شدت پسندی اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کی عادات متاثر ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو دین پڑھتے ہیں ان کو تو شدت پسند نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو معتدل ہونا چاہیے. ہاں، انسان کو غصہ آتا ہے، انسان بعض اوقات جذباتی بھی ہو جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ غصہ اور جذباتیت بھی جائز ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس شدت پسندی کے عنصر سے خالی ہونی چاہیے اور وہ بڑے معتدل طریقے سے لوگوں سے معاملہ کرے اور اس بات کو سمجھ لے کہ غصہ کرنے سے، جذباتی ہونے سے، چیخنے چلانے سے آپ کا موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ کا موقف جبھی تسلیم کیا جا سکتا ہے جب آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ کہ مسجد میں ایک شخص آتا ہے اور وہ بیٹھ کے مسجد کے اندر اپنا یورین پاس کرنے لگتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ اس کی طرف دوڑتے ہیں روکنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے ہیں کہ رک جاؤ رک جاؤ. اور پھر جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ یہ والے کام نہیں کیے جاتے. ورنہ ایک عام آدمی کا ریئیکشن تو یہ ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسجد میں اگر کسی کا موبائل بج جائے، وہ بیچارہ غلطی سے موبائل کی رنگ بند کرنا بھول گیا، وہ الگ بات ہے کہ اس کو میوزیکل رنگز نہیں لگانی چاہیے، گانوں کی رنگز نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر وہ بھول گیا، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، تو اس کی طرف اس طرح گھور کے دیکھنا، اس کو کچھ القابات سے نوازنا یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دیندار لوگوں کے لیے تو خاص یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے. ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ایک انسان دیندار ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے لیکن سگریٹ یا دیگر قسم کا نشہ اور اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو ہم اس کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص دیندار نظر آئے لیکن اس کے باوجود کچھ برائیوں ملوث ہو، کچھ نشہ آور چیزوں ملوث ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے اندر اسلام نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی جو تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ شراب پیتے تھے اور ان کو بار بار اس کے اوپر کوڑے لگائے جاتے تھے، سزا دی جاتی تھی. کسی نے ان کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا مت کہو، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. تو لہٰذا پہلے تو اس گناہ کرنے والے شخص کو یہ مت کہیں کہ اب اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے،
یہ مت سوچیں کہ اب اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے یا وہ اسلام سے فارغ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، وہ ابھی بھی مسلمان ہے۔ اگر آپ اس کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، کسی بھی طریقے سے اس کو انٹلیکچولی چیلنج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ جب آپ کی ریپو بلڈنگ ہوگی، آپ اس کے کلوز ہوں گے اور آپ کو ڈسکشن کا موقع ملے گا، تو وہاں پہ آپ اسے بات کر سکتے ہیں کہ میرے بھائی ایک بات جو تم کر رہے ہو ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، چھوٹی زندگی ہے، اس کے بعد اگر یہ زندگی ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، اسلام کی حالت میں زندگی گزر جائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو کرتے ہوئے اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکتے ہوئے، تو آگے جنت ہی جنت ہے۔ تو یہ سب آزمائش ہے دنیا، اس کے اندر امتحانات ہیں، اپنی خواہشات پہ قابو پاؤ، لیکن یہ ساری باتیں جب ہی ہو سکتی ہیں جب آپ کا دل اور اس کا دل ملا ہوا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، پھر اس کے سامنے ان گناہوں کے دنیاوی طور پہ کیا نقصانات ہیں، آخرت کے اعتبار سے کیا نقصانات ہیں، اس کے سامنے رکھیں تو بالکل تبدیلی ممکن ہے انشاءاللہ، بالکل ممکن ہے۔ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ طہارت کے بارے میں بہت شدت پسند ہو جاتے ہیں، بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہماری طہارت نہیں ہے، تو ہمارا دین ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس معاملے میں ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ انسان حد المقدور جس حد تک اس کے لیے ممکن ہے کوشش کرے طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک بیماری ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ اس میں میڈیکل ریسرچ بھی ہو چکی ہے اور اس کا باقاعدہ اس بیماری کو ایک نام بھی دیا گیا ہے جس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک باقاعدہ بیماری، ایک ڈس آرڈر ہے، اور یہ اس ڈس آرڈر پہ قابو پانے کے لیے کچھ تھیراپیز بھی جو ہے وہ سجیسٹ کی گئی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دین کے اعتبار سے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس نے یا وہ ایک عمل کو کر لے تو اور اطمینان کے ساتھ کر لے تو پھر معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دے، کیونکہ یہ شیطان انسان کو وہم میں ڈالتا ہے اور اتنا وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بار بار وہی طہارت کے سلسلے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، بار بار یہ طہارت حاصل کرتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اس کی عزت خراب ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، وہ ہر وقت ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ذہنی پریشانی شیطان اس کو اس حد تک بھی بعض اوقات لے جا سکتا ہے کہ وہ کہے کہ بھئی چونکہ میں طاہر ہو ہی نہیں سکتا، پاک ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا میں عبادات ہی نہیں کرتا، میری کوئی عبادات ہی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، لیکن بہرحال یہ ایک بیماری ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ وغیرہ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور دینی اعتبار سے انسان اپنی حد المقدور کوشش کر لے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے آگے چھوڑ دے، واللہ عالم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ رافعہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ بہت سے جب انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹ سے ڈیل کرتی ہیں تو اس پیئر پریشر کی وجہ سے آپ کو کیسے کیسے نفسیاتی مسائل نظر آئے ہیں؟ دیکھیے، پیئر پریشر کے مسائل تبھی جنم لیں گے اگر گھر سے بنیاد کمزور ہوگی۔ اچھا، ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ والدین جتنا زور پیئر پریشر کو اور اس کے اثرات پر لگاتے ہیں، اس کا نصف بھی اگر اپنی نشو و نما اور پرورش کے اصولوں پر لگا لیں تو پیئر پریشر آپ کے بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دیٹس فار شیور۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرنل انفلوئنس، گھر کی جو بیسس بنی ہے، گھر کی فاؤنڈیشن، آپ نے بچے کو جو شخصی اعتماد دیا ہے، آپ نے بچے کے ساتھ جتنی کمیونیکیشن اسٹرانگ کی ہوئی ہے، جتنا آپ اس کے ساتھ اچھا بات چیت گفتگو کرتے ہیں، وہ اس کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے شخصیت میں کہ پھر پریشر آپ اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ابھی مزید بات کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور آج کل ہمیں خوف بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے ان کے دوستوں سے اور وہ جیسے ان سے اثرات لے رہے ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ آتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ ابھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن ابھی ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔